मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। काफिर की एक और किस्म होती है जिसको मुनाफिक कहा जाता है, तो वो इनसे भी बदतर होते हैं। अल्लाह अब उनका तज़किरा कर रहे हैं कि ये काफिर कम से कम ज़बान से भी इनकार और दिल से भी इनकार, और मुनाफिक कहते हैं ज़बान से तो इनकार, ज़बान से तो इकरार कर रहा है लेकिन दिल में क्या है, इनकार। और ज़बान से इकरार सिर्फ अपने मफाद के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए हैं तो आपको कुछ फुतूहात भी हुई, तो बहुत से यहूदी अपने आप को मुस्लिम शो करने लगे, इसलिए कि फुतूहात होंगी, माल गनीमत मिलेगा और इधर मुसलमानों के जंगों से भी बचे रहेंगे। जब अपने कबीले में जाते तो उनसे कहते कि हम आपकी तरफ हैं, तो वहाँ से भी फ़ायदे उठाते। इधर आते तो क्या कहते, हम आपके साथ हैं। हकीकत में ये यहूदी थे, दिल से यहूदी थे लेकिन ज़बान से अपने आप को मुस्लिम शो करते थे। इन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया, तो अल्लाह ने अब इनका तज़किरा किया। व मिनन्नासी, लोगों में बाज़ ऐसे हैं, मन यक़ूलू, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। देखो कुरान जहाँ भी ईमान को डिफ़ाइन करता है अल्लाह पर आखिरत पर, अल्लाह पर आखिरत पर, तो मौत के बाद ज़िंदगी जो है ना, ये तो इस्लाम तो यहाँ से शुरू होता है, इस ज़िंदगी। और आज हमारी ज़बानों से उस मौत के बाद वाली ज़िंदगी का तज़किरा ख़त्म हो गया। आज अगर कोई मोटिवेट भी करता है ना, तो आखिरत का तज़किरा नहीं करेगा, उस जन्नत जहन्नम का तज़किरा नहीं करेगा, बल्कि अगर वो करेगा तो लोग उसको दकियानूस समझते हैं। हमारे जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये भी ज़्यादा जन्नत जहन्नम को फोकस नहीं करते, बस ये जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये इस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप लोगों को रिस्पेक्ट दिया करें, क्योंकि जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। आप अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करें, क्योंकि आप करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे अच्छा सलूक करेंगे। आप जब गरीबों का ख्याल करेंगे तो माशरे में आपका एक अच्छा इमेज बनेगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। ये इनकी सारी दावत यहीं घूम रही होती है। कुरान इस चीज़ को बिल्कुल ही दूसरे दर्जे में रखता है। कोई दो चार ही हदीसें मिलती हैं हमें दुनिया के फ़ायदे की, कुरान सारा क्या बयान करता है, आखिरत। भाई माँ बाप की खिदमत करेंगे क्या मिलेगा, आखिरत मिलेगी। हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, साहबा ने पूछा क्यों, फरमाया मुझे जिब्रील ने कहा कि उस शख्स पर लानत हो जिसको बूढ़े वालिदैन मिले और उसकी खिदमत करके उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब न की। आपने फरमाया आमीन। ये सब आखिरत है ना, तो ये तसव्वुर के बगैर नहीं है, अल्लाह ईमान नहीं मानता। तो अल्लाह ने फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, हाँ फरमाया कि जो ये ज़बान से तो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हकीकत में ये मोमिन नहीं। अब इनमें ज़्यादा यहूदी थे, हालांकि यहूदियों का तो आखिरत पर ईमान है, तो वो भी अल्लाह बताते हैं ये भी ईमान इनका एवं ही है, बस पब्लिक को बताने के लिए। हकीकत में वो आखिरत का तसव्वुर उनके दिमाग से निकल गया था। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं। इसको अरबी में कहते हैं सनअत मुशाकलत। ये होता है कि जो अल्फाज सामने वाले ने इस्तेमाल किए, आप जवाब में वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन अल्फाज का हकीकी माना मुराद नहीं होता। इसकी मिसाल है, जैसे आप मुझे आके कहने लगे हो कि मुफ्ती साहब आपका एक दुश्मन है जो आपको धोखा दे रहा है। मैं तैश में आके बोलता हूँ धोखा तो बेटा मैं उसको दूंगा तो उसको पता चलेगा। अब नॉर्मली अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये तौहीन है। जैसे वैसे ही आप बैठे हुए हैं और अपने दुश्मन के बारे में मैं कहूँ यार मैं उसको धोखा देने वाला हूँ, तो आप बोलोगे मुफ्ती साहब हम तो आपको धोखेबाज नहीं समझते थे, आप अपने मुंह से कह रहे मैं उसको धोखा दूंगा, तो ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा, गलत। अल्लाह के लिए भी ये धोखे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत और मखलूक में के लिए भी गलत। धोखा देना अच्छा काम नहीं है, लेकिन किसी ख़ास मौके पे जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका इस्तेमाल तो जायज़ होता है, लेकिन इससे हकीकी माना मुराद नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं वैसे ही बैठे बैठे कह दूं यार मैं फला आदमी को धोखा दूंगा, तो आप गलत इमेज बनेगा ना। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं मुफ्ती साहब वो बार बार आप मुझे एक ही बात दोहरा रहे हैं, मुफ्ती साहब वो बड़ा धोखेबाज है और वो आपको अब धोखा देने का उसने पूरा प्लान बना हुआ है, तो मैं कहता हूँ बेटा धोखा तो मैं उसको दूंगा। देखें इस मौके पर यह लफ्ज़ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरी मुराद पता है क्या है, उसके धोखे का जवाब या उसके धोखे से बचना।
یا کوئی خفیہ تدبیر کرنا، ایسی تدبیر جس سے اس کو نقصان ہو جائے. تو اس خفیہ تدبیر کو میں کہنا تو چاہیے تھا خفیہ تدبیر، لیکن میں خفیہ تدبیر کے بجائے دھوکے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ دھوکے کا. تو مشاکلت کا معنی ہوتا ہے اسی جیسا کلام استعمال کرنا، جبکہ حقیقت میں وہ معنی مراد نہ ہو. تو قرآن بار بار میں بتاتا ہوں بلاغت بہت ہے قرآن میں، تو قرآن بھی انہی الفاظوں کے ساتھ بات کرتا ہے. تو منافقین بار بار یہ کہا کرتے تھے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رب کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یخادعون اللہ، اپنے نظام میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو حالانکہ اللہ کو کوئی بھی دھوکہ دے نہیں سکتا، تو اللہ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا نا، لیکن اللہ نے یہ نسبت ان کی طرف کر دی. اور یہاں تو نہیں ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب دیکھیں اللہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ان کے جواب میں دھوکے کا لفظ استعمال کیے ہیں. تو یہ بطور جواب کے استعمال عام زبان میں بھی عرف میں بھی ٹھیک ہے، اور اس موقع پر یہ لفظ غلط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھیں یہ وہی استعمال ہوا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینے کی. چاہیے صنعت مشاکلت یہاں استعمال نہیں ہوئی ہے، یہاں صنعت مشاکلت وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں استعمال ہوئی. یہ مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی مکر کر رہا ہے. تو وہاں یہاں صنعت مشاکلت جو میں نے بھی بتایا نا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ یخادعون اللہ فی زعمہم، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں. یعنی فعل بول کر، کبھی یاد رکھیں میں نے دو چیزیں بتائی تھی، کبھی کبھار فعل بول کر فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. تو فعل بول کر کبھی فعل کی کوشش بھی مراد ہوتی ہے، یہ بھی عرب کلام میں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ کوشش. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خیال میں. تو اپنے خیال میں یہی کر رہے تھے، تو قرآن نے انہی کے خیال کے مطابق انہی الفاظ کو ذکر کر دیا. فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی ذات کو. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، ان کے گمان میں تو ہے کہ اللہ کو، لیکن اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. کیا مطلب؟ نفاق کی بیماری، شک کی بیماری. یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں دل کے اندر نا. شک کی بیماری کہ بھائی دلائل سے دیکھ کر ایک طرف ہو جاؤ، اگر تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو ادھر ہو جاؤ، سمجھ میں آ رہا ہے تو ادھر. لیکن تردد کی بیماری ہوتی ہے نا، بعض لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں، یہ بیماری ہے. دوسرا نفاق بھی ایک بیماری ہے. تو دونوں بیماریاں مراد ہو سکتی ہیں. نفاق بذات خود بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دو نمبری کر کر کے نا، بچپن سے ان کو ایک نمبری پسند ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ دو نمبری میں ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، پھر بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ ان کے مزاج میں گھٹی میں دو نمبری داخل ہو چکی ہوتی ہے. ان کو سچ بولا ہی، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے، سچ بولا ہی نہیں جاتا ان سے. ایسے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں جس جھوٹ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں بھی دیکھی یہ چیزیں، بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی وہ مرض ہے. مرض کا لفظ سے ذکر کیا کہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر لوگ اس کو معذور سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ بیمار ہو گئے ہیں. لیکن اللہ ان کو معذور اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری ان کی اپنی پیدا کردہ ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کو عذروِ مرض کی، یعنی اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے. یہاں بھی وہی اعتراض ہوگا بھئی اللہ نے ان کو جب پکا منافق بنا دیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو اللہ نے منافق بنایا یہ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں، تو ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. جیسے اس کی مثال ہے، آپ کو تیز بخار تھا اور آپ اس میں کھٹا چھولے چاٹ کھا رہے ہو، اور مزید آپ جو ہے نا کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہو اس میں اور حماقتیں کر رہے ہو، آپ کا 103 سے 106 ہو گیا. تو کیا تو اللہ نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کا قصور ہے نہیں. تو یہاں بھی نفاق کا مرض بڑھاتا اللہ ہی ہے، خالق چونکہ ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ ان کا اپنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اور یہ بددعائیہ کلام بھی ہو سکتا ہے.
ماضی کا جو صیغہ ہے نا عربی میں خبر کے معنی میں بھی آتا ہے اور دعا کے معنی میں بھی. جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, یہ مطلب بھی ہے, اور اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ مطلب بھی ہے. تو یہ بددعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دے. یعنی اللہ خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہو جائے کہ ان کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے علم والا, دردناک. کافر کے لیے عظیم عذاب اور ان کے لیے دردناک, یہ زیادہ سخت عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس لیے کہ تھے یہ لوگ جھوٹ بولتے, کیریکٹر کے برے تھے یہ لوگ, کردار کے برے تھے, 2 نمبری ان میں, اس لیے ان کے لیے زیادہ بڑا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. مسلمان ایک چیز کی دعوت کو لے کے چلے ہیں, صاف پتہ چلتا ہے یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے. مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے, بھئی ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان سے لڑنا کیسے, ان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نا, یہ درمیان میں ان کا کم بختوں کا سمجھ میں ہی نہیں آتا. کبھی ادھر کبھی ادھر ایگریمنٹ کر رہے ہیں, وہ توڑ رہے ہیں, اس سے بہت فساد پھیلتا ہے نا. پھر سادہ لوح مسلمانوں کو جا کے ورغلایا کرتے تھے, یہ جو صحابہ نئے مسلمان ہوتے ان کو جا کے سمجھاتے تھے, الٹی الٹی باتیں کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے. تو یہ سب کیا ہو رہا تھا زمین میں, فساد. اس سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں. وہ دیکھیں منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی, اس سے کتنا فساد پھیلا, کتنی سخت اذیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو 2 قبیلوں میں جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا تھا عصبیت کی بیس پہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ, قالوا, تو ایسے بدبخت ہیں, کیا کہتے ہیں انما کا معنی ہم تو صرف, انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف, انما ہم تو صرف, نحنو ہم کیا ہیں, مصلحون اصلاح کرنے والے لوگ. بھائی ایکچولی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی بات کو پروموٹ کیا جائے, تو ہم نے جو فلاں کی شکایت آپ سے لگائی ہے اس لیے تھوڑی کہ آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو, بلکہ آپ کیا کریں, شکایتی ٹٹو بھی آج دیکھیں نا باس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں. مقصد ہوتا ہے اس باس کے دل میں اس امپلائی کی اہمیت کم ہو جائے, میری اہمیت بڑھ جائے. تو جب لوگ کہتے ہیں بھائی تو کیا شکایتی ٹٹو بنا ہوا ہے, کہہ رہے ایکچولی میں چاہتا ہوں کمپنی کا سسٹم کیا ہو جائے, اچھا ہو جائے, کوئی باس کو دھوکہ نہ دے سکے اور سب آپس میں محبت ہو. یہ برے لوگ جو ادھر ادھر کر, تو وہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی معاشرے میں, اور کیا ہو رہا ہوتا ہے, فساد. لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, کام سارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. بہو ساس کی شکایت لگا رہی ہوتی ہے اپنے میاں کو, اور جب میاں کو تب جاتا ہے نا ایک دم اس کا بی پی آئی ہوتا ہے کہ میں تو ایکچولی چاہ رہی تھی کہ ایک آپ کو ابھی سے پتا ہو تاکہ کوئی آپ اپنی والدہ کی اصلاح کی کوشش کریں, بلا وجہ جہنم میں نہ چلی جائیں کہیں وہ. تو یہ سارے الٹے کام گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہر فساد ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا, بس یہ جلدی سے مکمل کر رہا ہوں, اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ, قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, الا خبردار, انہم هم المفسدون, یہی لوگ ہیں فساد مچانے والے. اتنا کافر سے نہیں ہو رہا فساد جتنا ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اصلاح کا لیول لگا کے کام کر رہے ہیں, اور آج بھی ایسا ہی ہے. ولکن لا یشعرون, لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.